बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी साथ दिया करें। आपका एक शेयर, एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए बस ये समझ लें कि आपकी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। मेरे कहने का मकसद ये है, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ हमें दोबारा व्लॉग बनाने पे मजबूर करती है, क्योंकि ये आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक जंग है, ये एक जंग है। हम किसी भी पार्टी या किसी भी अदारे को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम सिर्फ इन लोगों को, अपनी जो हमारे जो नाजरीन है, उनको सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो हम खुद देखते हैं, जो सच होता है। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब मैं वापस अपने व्लॉग की तरफ चलता हूँ। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि आज जरताज गुल साहिबा जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो पेशावर हाई कोर्ट में अपने हफाजती जमानत की मंजूरी के लिए वहाँ पे गई हैं। और जब वो वहाँ पे पहुंची हैं तो जैसे ही ये चीज़ उन लोग पुलिस वालों को पता चली और अपना दूसरे कानून नाफज करने वाले अदारों को जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, पता तो उन्हें सब कुछ पहले से ही होता है, तो बिलफर्ज जब उनको मिली इंफॉर्मेशन, ये मिली, तो वो एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर, जैसे इमरान खान साहब के जलसों में अवामुन नास का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता था, तो मैंने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर चारों तरफ से पुलिस और दूसरे कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं, उनके जो अहलकार हैं, वो वहां पे खड़े थे। जरताज गुल साहिबा जैसे बाहर आए, उनको दबोच लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉन जो है ना, वो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया, जैसे ही वो बाहर आएगा तो ये उसको दबोच लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। जब क्योंकि मेरे जो सोशल अकाउंट है, जितने भी मेरे सोशल अकाउंट है, वो उन सब पे ये चीज जो है ना, ये वीडियो जो है वायरल हो गई थी। ये वीडियो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो चलेंगी, आप देखना। जी नाजरीन, ये वीडियो आपने देख लिया, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ तो मैं वो वाली वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई जिसमें जरताज गुल जो है वो उनको रोता हुआ दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी मायूब लगती है ख़वातीन के, खासकर ख़वातीन के हवाले से। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखा आपने किस कदर अपना, उसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े थे। ये आप खुद देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉन माफिया जो है, आप उसे लैंड माफिया कह सकते हैं, करप्शन माफिया कह सकते हैं, और डकैत गैंग जो है उसका सरगना कह सकते हैं। मैंने ये सोचा था कि शायद वो बहुत बड़ा डकैत जो है वो पकड़ा गया, लेकिन वो जब असल बात सामने आई तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा एक खातून को पकड़ने के लिए वो कौन सी भाग सकती हैं, उन्होंने मेरे कहने का मकसद ये है कि वो कौन सी अपना, उन्होंने यहाँ से भाग जाना था या दौड़ जाना था। खातून है, एक बापर्दा बाइज्जत खातून है, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उन्होंने कैसे यहाँ से भाग जाना था और इन्होंने पकड़ लेना था? ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी उसके लिए सिक्योरिटी इतनी, असल में ये जो सेटअप है, जो सिस्टम है, उसकी तरफ से ये बावर कराया जा रहा था कि ये बहुत बड़े अपना, उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है या बहुत बड़े गुनाहगार हैं, ये इन्होंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी नहीं है। ये ऐसा शो करने की कोशिश की गई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि आखिरी टाइम तक, जब तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर जो है वो जब तक अदालत आलिया में अंदर नहीं आए, उससे पहले के हालात जो है वो मैं थोड़ा सा आपको उनका खाका पेश करना चाहता हूं कि कमरे बंद कर दिए गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने ऐलान कर दिया था कि जो बाहर रह गए वो बेशक, वो जिन्होंने बाहर जाना है वो चले जाएं, और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिस पर जरताज गुल साहिबा जो इन्होंने ये फैसला किया, डिसाइड किया कि मैंने अंदर ही रहना है, मैंने अदालत के अंदर ही रहना है, क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो जाहिर सी बात है वो जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने पकड़ लेना था, उन्हें गिरफ्तार कर लेना था। तो उन्होंने इस हवाले से ना, इस वजह से अपना कमरा अदालत से बाहर नहीं आई, और उन्होंने कहा आज मैं यहाँ से अपनी जमानत लेकर ही जाऊंगी। फिर देखा कि एक ना बड़ी ड्रामाई अंदाज में चीफ जस्टिस पेशावर जो है हाई कोर्ट,
پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک دم ہی ان کی گاڑی آتی ہے اور وہ سیدھی کمرہ عدالت میں جاتی ہے اور اندر جا کے پھر وہ کاروائی شروع ہوتی ہے. کاروائی میں وہ زرتاج گل صاحبہ کو حفاظتی ضمانت جو ہے ان کی منظور کر لیتے ہیں. منظور کرنے کے بعد نہ صرف وہ حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہیں بلکہ وہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں یعنی کہ پولیس والے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے خبردار وہ زرتاج گل صاحبہ کو گرفتار نہیں کر سکتے. میرے خیال میں میرے کہنے کا مقصد ہے بھگا دیا. باقی ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی. میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جیسے زاروں کی دار رو رہی تھی زرتاج گل صاحبہ, اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی الیکشن میں ایسے نہیں ہوا. مجھے یاد آ رہا ہے عثمان ڈاٹ کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ جو بد سلوکی کی گئی, بدتمیزی کی گئی, وہ زاروں کو تار انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا. جمشید دستی صاحب کی آہ و بکا یہ اس الیکشن کا حصہ ہے, اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بد سلوکی جو کی گئی ہے, عثمان ڈار اور عمر ڈار کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا. میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے صرف اس حد تک کی ہے, بس یہ ختم ہو گیا, یہ کاغذات نامزدگی جو مسترد ہو گئے ہیں, یہ جی پٹیشنیں جائیں گی, بحال ہو جائیں گے, وہ منظور کر لیے جائیں گے, وہ کینڈیڈیٹ آ جائیں گے. یہ تو ابھی صرف آپ سمجھ لیں کہ 5% بھی نہیں ہے. یہ اس سے آگے بھی بات جائے گی. اس سے آگے کب بات جائے گی؟ یہ جیسے ہی ٹکٹوں کا شیڈول جاری ہوگا, ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی, اس کے بعد اب دیکھیں نا یہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا, ٹکٹیں بھی جائیں گی. اس کے بعد آگے بھی بہت سارے مرحلے ایسے ہیں جس میں اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مرحلوں میں بھی پی ٹی آئی کو کافی مشکلات اور دشواریاں ہوں گی. یہ نشان ملنے کے بعد, بلے کا نشان کنفرم ہونے کے بعد, ادروائز کوئی اس کی شورٹی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں. اس میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا. ابھی یہ تذب بذب کا شکار ہے. دوسری طرف جو میں آپ کو چیز ایک بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی آگے مرحلے ہو رہے ہیں. ابھی ووٹنگ, جس دن ووٹنگ ہوگی, اصل گیم تب ڈلے گی کہ ڈبوں میں کیا واقعی ووٹنگ ہوئی ہے, ڈبوں میں ووٹ ڈالے گئے ہیں یا نہیں ڈالے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنا وہ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کتنا سپورٹ کیا ہے. یہ اندر کھاتے بھی یہ بہت آگے گیم ہوگی, یہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں. اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاڈلا صرف ایک ہی ہے. لاڈلا ایک نہیں ہے, لاڈلے 2 ہیں. یہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے, اس کو آپ اس کو واچ کریں. کیا ایک فوٹو لے لیں گے؟ نہیں بس ایک فوٹو لیں گے. کیا ضرورت ہے؟ نہیں رہنے دو. چلیں سر. جی ناظرین, یہ ویڈیو آپ نے واچ کی ہے. اس میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے, پاکستان پیپل پارٹی کے جو رہنما ہیں, وہ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردار ریاض صادق کے پاس. اب میں نے صرف آپ کو یہی بتانا ہے, اگلی جو سمجھداری ہے وہ آپ کی, آپ نے اس کو کس تناظر میں لینا ہے, کس طرح سمجھنا ہے اسے, آپ اس کو اپنے حساب میں کیسے لیتے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے لاڈلا ایک نہیں ہے, لاڈلے 2 ہیں. 2 لاڈلے ہیں. ایک لاڈلا جو ہے وہ سندھ بچا رہا ہے, ایک لاڈلا جو ہے اس نے کلین چٹ لے لی ہے سپریم کورٹ سے, اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں, اس کو معاف قرار دے دیا گیا. ایک لاڈلے کے ساتھ ایسے ہوا ہے, اور دوسرا لاڈلا جو ہے وہ اپنی نہ صرف پارٹی بچا رہا ہے بلکہ اپنا سندھ بچا رہا ہے. میاں نواز شریف کو موجودہ الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ صرف اپنی بیٹی کو سامنے لانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف میں جو ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, یہ الیکشن اتنا آسان الیکشن نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ دمادم مست کلندر ہوگا اس الیکشن میں. اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار کے جو بھائی ہیں عمر ڈار, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. آپ میرے دوستوں نے مجھے بڑا کہا ہے, جو میرا حلقہ احباب ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو لا کے اپنے ولاگ میں ایسے کر کے اس میں سنسنی پیدا کر دیتے ہو. تو میں ان کو ریکویسٹ یہی کرنا چاہتا ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ثبوت کے ساتھ بات کروں, ثبوت کے ساتھ, کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا, آپ ثبوت پیش بھی کرتے ہیں پھر بھی جوتیاں پڑ جاتی ہیں. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں, یہ میرا ایک چھوٹا سا ولاگ ہے, اس میں یہ جو چیزیں میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ واچ کر لیں. اور یہ جو عمر ڈار صاحب ہے,
ان کا جو ویلوگ، انہوں نے جو ویڈیو، ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ بیان ان کا سنیں، انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور وہ حلف دے رہے ہیں. یہ سنیں ذرا. یہ جائے نماز کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ کتب آسمانی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے. میں اس کا حلف لے کر کہتا ہوں کہ میرا یا میری فیملی کا اس زمین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہے، کوئی واسطہ نہ ہے. یہ جیل سازی صرف اور صرف ہماری والدہ اور میری اہلیہ کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کروانے کے لیے صرف کی گئی ہے. میں آج پوچھتا ہوں وجہ سے، اس رات کاغذات نامزدگی کی رات ہمارے گھر پولیس کیا کرنے گئی تھی؟ کیوں ہماری والدہ کو ہراساں کرنے گئی تھی پولیس؟ پاکستانیوں، میں اس قرآن پاک کا حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج 7 مہینے اور 19 روز ہو گیا مجھے، نہ میں اپنے شہر جا سکا ہوں، نہ میں سیالکوٹ میں داخل ہو سکا ہوں، نہ میں اپنے گھر جا سکا ہوں، نہ میں اپنے بچوں سے مل سکا ہوں، نہ اپنے دوستوں میں جا سکا ہوں، نہ اپنے پارٹی ورکروں میں جا سکا ہوں. خواجہ آصف، تم نے اور تمہارے سسٹم نے مجھے ایک اشتہاری ڈان بنا کر رکھ دیا. میرے مقدمات کی تفصیل ساری دنیا کے سامنے اس طرح بیان کی گئی، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نے میرے گھر کی چاروں طرف سے اس طرح ناکہ بندی کی جیسے میں پاکستان کا سب سے بڑا اشتہاری ڈان ہوں. ایسے جیل ساز طریقوں سے ہی اگر تم نے الیکشن جیتنا ہے یا الیکشن لڑنا ہے خواجہ آصف، تو اس سے تو بہتر تھا کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے چلو بھر پانی میں. جی ناظرین، اب یہ صورتحال ساری آپ کے سامنے، آپ نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا. بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. اور میرے خیال میں اب میں خود اس چیز پہ اپنا ایک اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں ملک دیا ہوا ہے، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ایک بہت بڑا واقعہ، اللہ نہ کرے واقعہ رونما ہو جائے، یہ الیکشن رک جائیں گے. کیونکہ ان الیکشنوں میں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اپنا آہو بقا کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ ختم ہوگا. یہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہے اس الیکشن کو، یہ الیکشن نہیں ہونے والے، یہ یاد رکھ لینا. اور دوسری چیز، جتنا گند ان الیکشنوں میں پھیل چکا ہے، ان الیکشنوں میں مارز وجود آ چکا ہے، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس قسم کا گندا الیکشن نہیں ہوگا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس الیکشن نے بہت سارے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. آپ خود ہی اس چیز کا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح ہر چیز بالکل جام ہو کے رہ گئی ہے، کس طرح جام ہو کے رہ گئی ہے. کھلے عام بدماشی چل رہی ہے، کھلے عام اپنا عدالت کے جو اس کا احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کس طرح ملک سروائیو کرے گا؟ میرے خیال میں موجودہ جو حالات ہے نا، اس کو ہم دعائی کر سکتے ہیں. پھر سیدھی سی بات ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سے دے کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.